अस्सलाम वालेकुम, यूर वॉचिंग फेस टू फेस विद मोहम्मद अकबर बाजवा। एक न्यूज़ आपने दो एक दिन से सुन ली होगी, लेकिन आज चूंकि उसकी ऑर्डर शीट इशू हुई है। न्यूज़ ये थी कि नवाज शरीफ साहब 3.5-4 साल जिन फ्लैट्स में रह कर आए हैं एवनफील्ड लंदन में, वो उनके साबित नहीं हो सके, वो उनके हैं नहीं। ये हमें अदालत से पता चला और नैब ने कहा कि जनाब हम अपील में नहीं जाते। वो सब मामला आपके सामने हुआ, लेकिन जो ऑर्डर शीट आज आई है इस वजह से मुझे दोबारा इसके ऊपर कुछ बात करनी थी। वो ये लिखा ही गया है, ये दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये कहा गया कि दिस मैटर वाज आर्ग्यूड एट लेंथ बाय द लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलेंट, यानी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके जो वकील हैं उन्होंने एट लेंथ इसके ऊपर, वो एट लेंथ एक दफ़ा 40 मिनट की समाअत थी, एक दफ़ा 45 मिनट की थी, ये एट लेंथ उसके ऊपर डिस्कशन हुई और स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने भी उसके ऊपर जनाब बड़े धुआंधार आर्ग्यूमेंट्स दिए। वो आर्ग्यूमेंट क्या थे? वो मामला बेसिकली तो बड़ा सादा सा रहा है। वहाँ पे हमेशा अदालत पूछती थी कि आपने आगे मामले को चलाना है, पहले जमानत के मामले के अंदर और फिर उसके बाद ये जो अपीलें चल रही थी नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा थी एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर, उसके हवाले से तो कहा जाता था कि नहीं, हमें आप उसमें चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुआ जनाब ये कि ऑब्जर्वेशंस का हवाला दिया गया ये जो शॉर्ट ऑर्डर है इसके अंदर, वो ये कहा गया कि जब इस सब मामले की कार्रवाई चल रही थी तो हमने ये देखा कि ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय दिस कोर्ट। इससे पहले भी कुछ ऑब्जर्वेशंस इस कोर्ट ने दी थी कि जिसमें ये साबित होता था कि जिस पर इल्ज़ाम है, जो मुलजिम है, उसकी इनकल्पेबिलिटी, यानी कि वो इल्ज़ाम को साबित हो नहीं पा रहा, उस पर आप जुर्म साबित कर नहीं पा रहे। तो ये हमें ऑब्जर्वेशंस के थ्रू नज़र आया। हम हमेशा ही सुनते रहे, सोचते रहे, समझते रहे कि जनाब ऑब्जर्वेशंस का तो फैसले से कोई ताल्लुक होता नहीं। बाहर कैफ ये सब मामला जो सामने आया उसमें कहा कि नैब हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रूव इट्स केस। नैब अपना केस प्रूव करने में नाकाम रही है। कहां पर? जो ट्रायल कोर्ट था वहां पे तो प्रूव हो गया था, यहां पर तो नैब ने आगे अपील चलानी थी। फिर ये कैसे कह दिया गया कि नैब हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रूव इट्स केस, और कहा गया कि एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डॉक्यूमेंट टू एस्टैब्लिश गिल्ट ऑफ द एपेलेंट, कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है कि जिससे मुलजिम पर लगाए गए इल्जामात साबित हों। मेरा एक बड़ा सादा सा यहाँ पे सवाल जहन के अंदर आता है, हुजूर उन इंटरव्यूज़ का क्या करना है? वो जो गाहे बगाहे दिए गए, 1999 में दिया गया एक इंटरव्यू, फिर 2011 में एक इंटरव्यू दिया गया, फिर 2017 के अंदर एक इंटरव्यू दिया गया। और इंटरव्यूज़ किसके थे? नवाज शरीफ साहब के बच्चों के इंटरव्यूज़ थे, जिनके बारे में ये बहस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना थी कि वो नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे कफालत थे या नहीं थे जब ये फ्लैट्स खरीदे गए। क्या ये फ्लैट्स कतरी खत, यानी कि वो जो कतरी खत में बताया गया था कि गिफ्ट किए गए मियाँ शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब को, ये भी सारा कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तय होना था। खैर वो इंटरव्यूज़ एक दफ़ा दोबारा देखिए, आपने बहुत दफ़ा होंगे, ज़रा एक दफ़ा दोबारा देखिए और सर धुनिए, मज़ा आएगा आपको। चलाएं जी। अच्छा होता वैसे कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर लोगों का एतमाद मज़ीद बहाल करने के लिए रसीदें, वो जो हुजूर ये हैं वो ज़राए वो दे देते एक दफ़ा सामने, तो पता चल जाता। एक दफ़ा उनके बेटे, जब कहा गया कि ये फ्लैट्स उनके थे, 1996 में खरीद लिए थे, 1999 में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ। हर 3 महीने बाद जो किराया देना होता है इन अपार्टमेंट्स का, वो पाकिस्तान से आता है। उसके बाद मरियम साहिबा ने कहा कि मेरी लंदन, सेंट्रल लंदन में तो दूर, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर उसके बाद जब पैनामा लीक्स आनी थी अभी, और ये पाकिस्तान की कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं लेकर आई पैनामा लीक्स उस वक्त की, ना ये अदालतें लेकर आई, ना ये मीडिया लेकर आया। ये तो हुजूर ICIJ का एक उन्होंने स्कैंडल ब्रेक किया और पुलित्जर प्राइज उनको इस पे मिला। ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, वो उन्होंने ये स्कैंडल ब्रेक किया था जिसमें इंकशाफ हुआ कि जनाब मुख्तलिफ ममालिक के और मुख्तलिफ अमीर लोग, जो उनका डर्टी मनी है, काला धन जो है, वो किस तरह से उसको फनल करके उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं ऑफशोर कंपनीज के थ्रू। एक जो कंपनी जो शेल कंपनीज बनाती थी, वो उसका नाम था मोज़ेक फोंसेका, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि मोज़ेक फोंसेका ने एटलीस्ट कम अज कम 140 पॉलिटिशियंस, 140 सियासतदान और पब्लिक ऑफिशियल्स, इंक्लूडिंग 12 गवर्नमेंट लीडर्स मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि उनके स्कैंडल्स, उनके काले धन के बारे में इन लीक्स से पता चला। और फिर साथ ही 33 इंडिविजुअल्स या कंपनीज ऐसे थे जिनको US गवर्नमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रैफिकिंग और टेररिज्म और फ्रॉड के चक्कर में ब्लैकलिस्ट किया। एक बैंक जिसके बारे से बताया गया जब ये केस चल रहा था सारा, ड्यूशे बैंक जो है, डोइचे बैंक एक्चुअली उसको कहते हैं, डोइचे बैंक जो था, डोइचे बैंक ने कहा कि हुसैन नवाज साहब की तरफ से बताया गया कि 7 मिलियन पाउंड का लोन लिया गया इन प्रॉपर्टीज को गिरवी रखवा के। वो डोइचे बैंक
2018 کی آپ کے ساتھ ایک ٹویٹ شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے اٹ از ٹرو that the police is currently conducting an investigation at number of our offices in Germany. کہ یہ بالکل سچ بات ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہمارے بہت سے آفیسز میں ان لیکس آنے کے بعد, پیناما پیپرز آنے کے بعد انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وی آر کوآپریٹنگ فلی ود دا اتھارٹیز. اور بھائی اتنے جھوٹے تھے تو اس ڈوئچے بینک کو بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کوآپریٹ کرتے اتھارٹیز کے ساتھ, اور پولیس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. خیر, پوری دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر سربراہان مملکت نے, آفیشلز نے, بزنس مین نے, لوگوں نے استعفے بھی دیے, ان کے خلاف انویسٹیگیشنز بھی سٹارٹ ہوئیں. صرف پاکستان کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو کیس ہی نہیں تھا بنتا, اور صرف اس بیس کے اوپر کہ جناب نیب نے اب کہا ہے کہ جناب ہم اپیل چلانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, تو بند ہی کر دیا گیا. اور وہ آخری لائن بہت زبردست ہے جی, وہ پڑھ کے بتانی ضروری ہے. The appellant stands acquitted of the charges. اب آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے, جو جج صاحبان تھے وہ تب ٹھیک تھے کہ اب ٹھیک ہیں, اور اگر نیب نے اپیلیں واپس لے لیں تو کیا کورٹ اپنے طور پر نہیں تھا چلا سکتا؟ ہمارے ساتھ سینئر قانوندان عارف چودھری صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ نعیم پنجوتا صاحب ہوں گے, اور مصدق عباسی نیب کو بڑے اہم عہدے پہ ہیڈ کرتے رہے, وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہوں گے. عارف چودھری صاحب, یو آر دی سینئر موسٹ امانگ دی 3 گیسٹس. آپ سے میں سٹارٹ کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کیا ہمارا قصور ہے, ججوں کا قصور ہے؟ اس وقت ٹھیک تھے, اب ٹھیک ہیں؟ اور ایک بڑا بنیادی سوال میرے ذہن میں آتا ہے, نیب تو کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے نہیں چلانا, ہمیں انٹرسٹ نہیں اپیل چلانے میں. یہ کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ تو تھی نہیں حضور, یہ تو سرکار کی طرف سے کمپلینٹ تھی. یہ تو کورٹ خود بھی چلا سکتی تھی یا نہیں چلا سکتی تھی. وہ کہیں نیب آپ نے نہیں کرنا, لیکن یہ کرپشن کا معاملہ ہے اور یہ قومی معاملہ ہے, تو کیا یہ آگے چل نہیں تھا سکتا معاملہ بجائے اس کے کہ ٹوٹلی ایکوٹ کر دیا جاتا؟ باجوہ صاحب, لیٹ 80s میں امریکہ میں تھا, تو اس وقت جان گوٹی جو مافیا کے چیف تھے ان کا کیس چل رہا تھا. یہاں بھی وہ سسلین مافیا کا ذکر کیا گیا تھا, سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کیا تھا, کوسا صاحب نے. تو وہ ان کا کیس جب چل رہا تھا تو انہوں نے کسی ایک شخص کو قتل کیا تھا. تو وہ جو ٹیپ تھی اس زمانے میں وہ جب چلائی جا رہی تھی, تو جو جوری تھی ساری جوری کہہ رہی تھی کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا, حالانکہ اس نے کلیئر آواز آ رہی تھی کہ کل ہم, اور وہ جان گوٹی کی آواز تھی. اس میں سے جوری میں سے ایک جو جورر تھا اس نے کہا جی آواز تو مجھے بڑی کلیئر نظر سنائی دے رہی ہے. تو اگلے دن وہ جوری میں بھی نہیں تھا اور اس دنیا میں بھی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی ریاست ہے کہ یہاں جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے کرے, اور پھر لوگوں کو, خاص طور پہ وکلاء کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں بھی قانون شنون کا نہیں پتہ. اور وہ آبزرویشن یہ تھی اسی بینچ کی تھی کہ بلکہ ان کے ساتھ ایک دوسرے ممبر تھے, ان کی تھی کہ جناب مریم نواز والے کیس میں کہ اگر کل کو یعنی خود نواز شریف صاحب بھی یہ کہیں کہ یہ فلیٹ میرے ہیں, تو یہ ذمہ داری پراسیکیوشن کی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے, نیب یہ ثابت کرے کہ یہ اپارٹمنٹ ان کے ہیں. تو اس میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرح بدلتی ہیں. یہ پاکستان جو ہے اب تک جس سطح پہ پہنچا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بیانیہ دیا ہے, جو آپ نے نیریٹو اور جس طرح آپ نے یہ تفصیل بیان کی ہے, یہ کافی ہے سب لوگوں کے لیے. اور اس سے پہلے بھی لوگوں تک تو یہ بات کلیئر ہے کہ ہر شخص, جب میرے جیسا شخص بھی برطانیہ میں جاتا ہے, امریکہ میں جاتا ہے, جب وہاں ہمیں ان کی پراپرٹی دکھائی جاتی ہے. برطانیہ میں مجھے پچھلے دنوں جب میں گیا تو بار بار ایک شخص جو دوست میرا تھا مجھے لے کے جاتا تھا کہ یہ ہے وہ اپارٹمنٹ جہاں وہ رہ رہے ہیں, اور یہ ہیں وہ لوگ جو اس کے اندر رہ رہے ہیں, اور یہ ان کی مالیت ہے. کون ہے جو نہیں جانتا ہے ساری صورتحال میں؟ وہیں بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, اور ہماری عدلیہ کو یہ نظر نہیں آ رہا. اور دوسری بات بھی آپ نے بڑی بجا کہی کہ یہ کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ نہیں تھی, اس میں والیوم 10 بھی تھا. اس میں انویسٹیگیشن جو تھی وہ جے آئی ٹی کی بھی تھی, اور کئی والیوم تھے, جس سارے والیوم کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا. وہ سپریم کورٹ کے ججز جو تھے جنہوں نے اسے نااہل قرار دیا تھا, وہ کسی ایویڈنس کی بنیاد پر کیا تھا, اور وہی ایویڈنس جو تھی ساری کی ساری نیچے کورٹ کے پاس تھی جس نے سزا دی تھی. اب یہ ہائی کورٹ جو تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ, اس نے تو اپنے آپ کو, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی نظر میں پہلے تو خیر یہ عدلیہ ایک صرف ہائی کورٹ ہی نہیں اسلام آباد, بلکہ تمام عدلیہ جو ہے ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب جو کہتے ہیں کہ جناب آئین کے سے ہٹ کے تو میرے ساتھ بات ہی نہ کریں.
آئین میں یہ نہیں لکھا کہ یہ اعلیٰ عدلیہ ہے، لیکن اس سارے عمل کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ ان کا سرمایہ لوٹا گیا ہے، اور اس میں یہ کیس عمران خان نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بنایا تھا، یہ عمران خان کو تو یہ سمجھے کہ بنا بنایا کیس مل گیا تھا، اور جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس رپورٹ کی بنیاد پر تو یہ ایک دفعہ معاملات کو طے کر دیتے اور یہ فیصلے آ جاتے انصاف اور قانون کے مطابق، تو پاکستان کی سمت درست ہو جاتی۔ لیکن آپ تو اس کے کلابے ملائے نا اور سارے سسٹم کے ساتھ کہ وہاں انہیں کہہ کے گارنٹی کر کے کہ آجو جناب تمام معاملات طے ہیں، آپ آئیں گے، آپ کا شاہانہ استقبال ہوگا، اسٹیٹ پروٹوکول ہوگا، اور سب دنیا کو بتایا جائے گا کہ جناب نیکسٹ پرائم منسٹر آپ کے یہی ہیں، اور آپ جو مرضی سوچیں۔ اب حالت یہ ہے اس پرائم منسٹر کی کہ لوگ ان کی کسی پارٹی کے شخص کو بھی وہاں برداشت نہیں کر رہے، لیڈر کو بھی، اور جب وہ جاتے ہیں تو لوگ ان پہ پتھراؤ کرتے ہیں۔ یہ تو عوام کی حالت ہے۔ سر کچھ نہ کرتے، ایک بچہ جو ہے پاکستان کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، پاکستان آئے کم از کم یہی کر لیتے۔ اچھا ایک معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو پہلے تقریباً نظر آ گیا تھا کہ آگے معاملہ ہونا کیا ہے، وہ یہ کہ اشتہاری کا سٹیٹس تھا اور حفاظتی ضمانت ان کو مل گئی بغیر عدالت کے سامنے سرنڈر کیے، پھر جس طرح سے بایو میٹرک ان کے ایئرپورٹ پر ہو گئے، تو اس سے یہ سب کچھ تو نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایز 3 ٹائمز پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار میں اس ملک کے عدالتی نظام کے اوپر، نظام انصاف و عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان علیحدہ کھڑا تو نہ کر دوں، اور دے دوں رسیدیں، جس کا خود میں نے کہا تھا تو دے دیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا۔ خیر کیا اب اس پہ کہا جا سکتا؟ نہیں مہدر پنجوتا صاحب، آپ نے ایز اے لائر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ سوال، ناٹ ایز پی ٹی آئی ایز لائر، بٹ میرا سوال یہ ہے، میرے ذہن کے اندر آتا ہے، فرض کر لیا ہم نے کہ خدا نخواستہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے اندر کئی لوگوں کی جان چلی گئی، عمومی طور پر ایسے واقعات کی جو کوگنیسنس ہے وہ پولیس لیتی ہے، پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اب ایک پولیس آفیسر ایف آئی آر درج کرائے دہشت گردی کی دفعات کے اندر، اور کچھ ملزم پکڑے جائیں اور جن کے بارے میں ایویڈنس ہو کہ جناب انہوں نے یہ دہشت گردی کی واردات کی تھی، میں سمجھانے کے لیے صرف یہ بات کر رہا ہوں، اور وہ ان کو ٹرائل کورٹ سے سزا بھی ہو جائے، اینٹی ٹیررزم کورٹ سے، اس کے بعد وہ جائیں ہائر کورٹ کے اندر، وہاں پہ جا کے وہ جو پولیس سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر جو مدعی مقدمہ تھا وہ کہے جی میں اپیل نہیں چلانا چاہتا، تو کیا عدالتیں کہیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو کہ اپیل نہیں چلانی تو کوئی مسئلہ نہیں، ان دہشت گردوں کو پھر رہا کر دیتے ہیں۔ جسٹ این انالوجی، میں یہاں پہ کسی کو دہشت گرد نہیں کہہ رہا، لیکن پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہوں عدالت اپنے طور پہ بھی تو اس کو کنٹینیو کر سکتی تھی کہ نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھیں بہت شکریہ جی، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اس جو ہے کیس کے حوالے سے جس کا ریفرنس دیتے ہوئے آپ نے ایک مثال دی ہے، اور عارف چوئی صاحب نے جو ذکر کیا ہے، بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں تھا، اس کے ساتھ پوری قوم جنہوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور ان کو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنایا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور جس طرح سے یہ پہلے ڈاکہ ڈال کر وزیر اعظم بنے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے جتنا وہاں پر دھن مال و دولت اپنا کمایا اور عوام کو خون چوستے ہوئے ان کو غریب سے غریب تر کرتے گئے اور اپارٹمنٹس بنائے، اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لینا کہ رسیدوں والا معاملہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کیوں نہیں رسیدیں دے رہے۔ عدالت کے اندر جب نیچے ٹرائل کورٹ نے یہ دیکھا، ثبوت سارے پیش کیے گئے، تو اس کے بعد ہی انہیں سزا ہوئی نا، تو پھر وہ ثبوت جو اس وقت ساری جی آئی ٹی بنی تھی، ایف آئی اے نے، آئی بی نے، تمام جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ انہوں نے پورا ایک اسٹیٹ کا پیسہ خرچ کر کے اس وقت لنڈن گئے اور وہاں پر سارے شواہد اکٹھے کیے گئے، تو وہ سارے شواہد کیا وہ غلط تھے، جھوٹے تھے؟ اور کیا عدالت نے غلط فیصلہ سنایا تھا اس وقت؟ اور وہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ جو سنایا گیا تھا، وہ ساری ایویڈنس کیا غائب ہو گئی؟ اس وقت بھی تو وہی نیب تھا، اس وقت تو بھی تو وہی سارے شواہد موجود تھے، اور ان ساری چیزوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر یہ کہہ دینا کہ نیب اب کہہ رہا ہے کہ ان کو بری کر دیا جائے، بھائی اس کے ساتھ پوری قوم کا انٹرسٹ جو ہے وہ جڑا ہے، پوری قوم کا معاملہ ہے، قوم جو ہے وہ حساب لینا چاہتی ہے کہ جو ملک کا خون جو ہے وہ چوسا گیا ہے، تو لہٰذا آپ نے پہلے بھی دیکھا جس طرح سے یہ ڈیل کر کے آئے، اسی طریقے سے انہوں نے اسی دفعہ بھی کوشش کی اور کر رہے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عوام جان چکی ہے، عوام کو شعور آ چکا ہے، جو اس وقت سے پہلے انہوں نے آ کر ڈاکے ڈالے ہیں اس کو دوبارہ جو ہے یہ چوتھی دفعہ یہ بالکل وہم نکال دیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جہاں جا کر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور جا کر میٹنگز کرتے رہے وہاں پر،
اس شخص سے جو اشتہاری تھا. ہر اس فرد کے اوپر جو اشتہاری کو پناہ دیتا ہے, سہولت کاری کرتا ہے, 216 کا اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے. کیا اس کے اوپر ہوا؟ وہ کس لاء کے تحت ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگز کرتے رہے؟ ایسا نہیں ہوا نا. عام اگر شخص جو ہے وہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مراد سعید کے گھر بار بار جا کر پولیس چھاپے مارتی رہی ہے کہ ان کے گھر والوں کو اٹھایا ہے. کیوں اٹھایا جی؟ کہ وہ اشتہاری تھا اور وہ یہاں پر اپنے گھر میں یہ نہیں کیا ہے, یعنی کہ اپنے گھر کے اندر بھی اگر وہ آئے گا تو اس کے اوپر چھاپے مار کر ان کے اوپر ایف آئی آر دی گئی ہیں. لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ یہ ملک کے وزیر اعظم, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں اس قوم کے سامنے کس لاء کے تحت جو ہے وہ کس اپنے اخلاقی مرال کے تحت جو ہے وہ سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, جب میں ایک غلط طریقے سے آؤں گا, غلط طریقے سے بیل اپنی عدالت کو جو ہے. میں معذرت کے ساتھ میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں تو مجھے اس سے پہلے مجھے عدالت کا سمجھنا تھا کچھ. بہرحال سوال آپ سے میں نے کیا, آپ نے جواب تو دے دیا ہے, لیکن میں ایک بریک ایکچولی لینا چاہ رہا ہوں. بریک سے واپس آنا نا تو ایک بات کرنی ہے, اور وہ یہ ہے, امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ہماری معزز عدالت نے کہا کہ سائفر کا جو کیس ہے وہ عدالت کے اندر چلے گا. وہ ذوالقرنین صاحب, میرے ذہن سے نام نکل گیا جج صاحب کا, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ لے کر آئیں ملزم عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو عدالت کے اندر پیش کریں اور یہاں پہ چلائیں. وہ ہوا یہ کہ جناب ادھر بھی عدالت کی کسی نے نہیں مانی. وزارت قانون نے نوٹس جاری کر دیا, انہوں نے کہا کہ جیل میں ہی سماعت ہوگی. یہ معاملہ کیا ہے اور عدالت کا اس پہ آگے رسپانس کیا ہو سکتا ہے, یا پھر عدالت چپ کر کے کیوں اتنا ٹائم بیٹھی رہی؟ اس پہ کچھ بات کریں گے. بریک کے بعد مصدق عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. جناب عدالت نے تو کہہ دیا تھا کہ عمران خان کا جو سائفر ٹرائل چل رہا ہے وہ اوپن کورٹ کے اندر ہوگا, اوپن ٹرائل ہوگا, لیکن اس کے بعد وزارت قانون آ گئی اور وزارت قانون نے کہا کہ جیل کے اندر ہی ہوگا. اور ساتھ یہ بھی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اور اوور آل وہ اپنا مائنڈ اس سینس میں بتا چکے ہیں جج صاحب کہ 4 ہفتوں کے اندر یہ کیس نمٹانا ہے. مصدق عباسی صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے جوائن کیا. سر یہ کہیں پہ ہوتا ہے کہ پہلے بتا دیا جائے کہ جناب اتنے ٹائم فریم کے اندر میں نے کیس نمٹا دینا ہے, ختم کر دینا ہے میں نے؟ اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے, اور مختلف معاملات آپ جو قانونی ہوتے ہیں وکلا کہیں پہ مصروف ہیں, یا شہادتیں زیادہ لمبی ہو گئی ہیں, اور یا جو بیانات ہیں وہ زیادہ لمبے ہو گئے ہیں, وہ چل رہے ہیں. یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ہفتوں میں ختم کر دینا میں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اصل مقصد پیچھے دیکھیں نا, مشن کیا ہے. مشن یہ ہے کہ پہلے عمران خان کی آواز کو بند کرنا تھا, اور دوسرا مشن یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا جسم کو بند کرنا تھا, تاکہ ان کی جو جھلک ہے کسی کو نظر نہ آ جائے. باقی جہاں تک کیس کا ہے, اس کی لیگلٹی کا ہے, اس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہفتوں کا ٹائم جج دیا کہ میں نے اس میں سزا سنانی ہے, تو اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ملافائی انٹینشن یا منزیا ان پلاننگ. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مائنڈ سیٹ اپنا پہلے دکھا دی ہے. Will you call it عدل و انصاف؟ عدل و انصاف تو ایسے تو نہیں ہوتا. وہ تو کہے گا جی میں سنوں گا, ایک کو سنوں گا, کراس کوسچننگ کروں گا, ڈیلیبریشن ہوگی, اور اس کے بعد میں ڈیسیژن دوں گا. تو یہ ایک پری کنسیوڈ پلان ہے, پری کنسیوڈ سارا کیس ہے. اور حالانکہ سائفر کا کیس از نو کیس, وہ کیس ہے ہی نہیں, کسی اینگل سے کیس بنتا ہی نہیں ہے. بیکاز پرائم منسٹر کو یاد رکھیں کہ ہی از اے چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن. اس کے سامنے جب ایک ایسی بات آتی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو جب انٹرفیئر کیا جا رہا ہے, بیکاز ہم کہتے ہیں پولیٹیکل سسٹم از مدر آف آل دا سسٹم, اس کو تھریٹ آتا ہے تو وہ اس چیز کو جمہور کے سامنے لے کے جاتا ہے, اور اپنے اوتھ کے اندر 148 آرٹیکل کے تحت اس اوتھ میں جو اس کے 148 میں ایک تو کورٹ میں جا نہیں سکتا کیس. دوسری بات یہ ہے اس کا آرٹیکل جس طرح وہ اوتھ لیتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ میں ملک کی فلاح و بہبود عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا, ملک کی عزت کے لیے کام کروں گا, اور اس کے وقار کے لیے کام کروں گا قانون اور دستور کے مطابق. یہ چیز وہ پبلک کے سامنے لے کے گئے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایک بہت بڑا ملکی راز فاش کر دیا ہے. اٹ واز اے پولیٹیکل ایک لیٹر تھا جسے آپ سائفر کہتے ہیں, اس میں پولیٹیکل سبجیکٹ تھا, پولیٹیکل اس کے کنٹینٹس تھے, اس میں کوئی ایسی ملکی سالمیت یا اس پہ کوئی حرف یا اس پہ کوئی قدغن لگنے والی بات تو نہیں تھی. تو وہ انہوں نے صحیح لا کے حساب سے, کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, اپنے اوتھ کے حساب سے عوام کے سامنے بات کو لے کے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو
جو اوریجنیٹر ہوتا ہے نا جی کسی لیٹر کا، یہ سیکرٹ لیٹر کا ایک پروسیجر ہے اس کو ہینڈل کرنے کا. وہ پروٹوکال یہ ہے، رولز آف بزنس یہ ہے کہ اوریجنیٹر اس کو ڈاؤن کلاسیفائی کر سکتا ہے. اس کا اوریجنیٹر فارن افیئرس ہے، کیونکہ جو ہوتی ہے فارن ایمبیسی. وزیر اعظم اور صدر ان کے اوتھ کے اندر یہ ہے کہ وہ جتنی انفارمیشن عوامی مفاد کے لیے چاہیں وہ پبلک کر سکتے ہیں، اور جتنی چاہیں وہ اپنے خفیہ رکھی جا سکتی ہے. یا تو پھر اوتھ ہی چینج کر دیتے ہیں نا ہم، وہ تو معاملہ ہی کچھ اور آ گیا ہے. لیکن ایک بڑا بنیادی سوال ہے اس کے اندر. میں عارف ملک صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، چودھری صاحب کی طرف. عارف چودھری صاحب، یہ اوپن ٹرائل یہ بھی رائٹ ہے، مطلب ایک ملزم کا بھی حق ہے یہ کہ مطلب اوپن ٹرائل کیا جائے. چلیں اور کچھ نہیں ہے، جیل میں کرنا ہے بھائی، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، 100 اور مسائل ہیں، مان لیا. وہ یار صحافیوں کو ہی بلا لیں وہاں پہ کم از کم، ایک سامنے تو ہو جائے سارا کچھ. اور یہ جو کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے جو ہمارے آئین و قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، جو رائٹس ملنے چاہیے ایک ملزم کو بھی، یہ ان سے بھی انکاری ہوئے ہیں. اس پہ اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس میں اگر داد رسی چاہے کوئی تو کس سے چاہے؟ باجوہ صاحب، آپ نے ایک چیز تو دیکھی کہ یہ جو اس وقت سارا عمل ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ جی انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اب یہ صورتحال ہے کہ بے انصافی نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے. آپ نے یہ جو 4 ہفتے کا کہا، وہ دیکھیں 4 ہفتے کی ڈائریکشن دی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ناٹ ود اسٹینڈنگ دی فیکٹ کہ اس وقت یہ ججمنٹ جو تھی یہ بھی آ رہی تھی، یہ جو آ چکی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سٹے کر دی تھی پروسیڈنگز، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک بیل کے کیس میں جب ان کا بیل کا معاملہ تھا تو وہاں بیل دینے کی بجائے انہوں نے کہا 4 ہفتے میں آپ کے کریں. اور جبکہ ڈویژن بینچ جو ہے اس کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ ٹرائل جو تھا یہ ویشیٹ ہوتا ہے جو جیل میں ہے، اور جیل میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ڈویژن بینچ کا فیصلہ جو تھا وہ غالبانہ تھا اور اس کے مطابق انہیں پیش کرنا تھا. لیکن یہ ایک پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، آئین کے مطابق فیصلہ تھا. اور جب نئے چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ فیصلہ عمر تا بندیال کا نہیں تھا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. انہوں نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا. انہوں نے یعنی 90 دن کے اندر انتخابات نہ کرانے والا عمل جو تھا، اس کے جو ذمہ دار تھے، جو پارلیمنٹ تھی، جو اس وقت گالیاں دے رہے تھے، جو آئین کی توبالا کرنے کے لیے باہر آ کے حملہ کر رہے تھے، فضل الرحمان جلوس نکلوا رہا تھا، سارے کے سارے اس میں شامل تھے، ان کو نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ جناب پریزیڈنٹ جو تھے یہ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے کیوں نہیں اناؤنس کیا. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں. اور ایک اور بات، ابھی ایک 26 صفحے کا لیٹر لکھا ہے عمران خان نے، جس میں انہوں نے یہ ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور وہ بھیجی گئی ہیں چیف جسٹس صاحب کو. تو چیف جسٹس صاحب مجھے نظر نہیں آتا کہ اس معاملے میں بھی کچھ کریں. نہیں سر، چودھری صاحب ایسے نہ کہیں، اللہ نہ کرے. دیکھیں ہماری آخری امید ایز پاکستانیز، وہ چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ وہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، وہ رکھتے ہیں ہم امید. کوئی نہیں، حسن ظن رکھنا چاہیے چودھری صاحب تھوڑا سا. باجوہ صاحب اگر ایسا وہ کر دیں تو ہمارے ہیرو ہوں گے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، ان سے بڑی توقعات تھی. اس وقت مجھے صرف ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ اس وقت صرف عوام پاکستان جو ہے، پاکستان کے عوام، پیپلز آف پاکستان جو ہے، صرف ان کے ہاتھ میں اللہ کے بعد یہ سارا معاملہ ہے. باقی ساری صرف وہ دیکھیں وہ ہونا تو عدالتوں سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں چلیں آپ، یہ پرسیپشن کی اللہ کرے سر، اللہ کرے یہ پرسیپشن کی بات ہے، ریالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہاں نہیں دعا کرتے ہیں سر، دونوں دعا کرتے ہیں. پنجوتا صاحب کیا معاملہ ہے سر؟ سائفر کیس کے اندر کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے ذہن بن گیا ہوا ہے، سزا دینی ہے، 4 ہفتے کے اندر ختم کر دینا ہے آن اینڈ فائنل الیکشن سے پہلے. اور وہ کچھ بڑی انٹرسٹنگ جو ان کے ساتھ جج، ان کا نام کیا ہے، ابو الحسنات ذوالقرنین، وہ تھوڑا سا ٹنگ ٹوسٹر ٹائپ بھی ہے پنجوتا صاحب. ان سے جو آپ کی بات چیت رہی ہے عدالت میں، وہ کیا ذرا وہ بھی بتا دیجیے، اور پھر اگلے ٹاپک کی طرف ہم نے جانا ذرا بریفلی. بہت شکریہ، بڑی نوازش باجوہ صاحب. گزارا یہ ہے کہ اس جو سارا کیس ہے نا، اس کے اندر جو خفیہ والا لفظ ہے نا وہ بڑا زیادہ استعمال ہوا ہے. آفیشیل سیکریٹس ایکٹ پہلا، اس کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا. پھر چھپا کے گرفتاری کی گئی، خفیہ گرفتاری کی گئی، خفیہ ریمانڈ ہوا. 30 تاریخ کو ہم خان صاحب سے جب ملتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ریمانڈ
یا میری گرفتاری ہوئی ہے. حالانکہ جو آئین ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ کورٹ کے اندر پیش کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اب اس کے بعد جو سائفر رولز ہیں اس کے حوالے سے عدالت میں یہ بات جو ہے وہ کی گئی کہ سائفر رولز دیے جائیں جس بنیاد کے اوپر سائفر جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس میں جاتا ہے اور جو جس کی لاء کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی کہا گیا کہ خفیہ ہیں. اب اس کے بعد جو سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے رپورٹ پیش کی تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ خفیہ ہے جی، وہ دکھائی نہیں جا سکتی کہ کیا تھریٹس ہیں، کیا وجہ ہے، کیا رپورٹ ہے، کیا اس میں ہے. اب وکلاء کو تو دکھانا ہے نا. جس شخص کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں اس کی لیگل ٹیم کو ہی نہیں پتہ کہ کس بات کے اوپر یہ پیش نہیں کر رہے. کوئی ہمیں ثبوت تو ہمارے سامنے کوئی چیز تو رکھی جائے نا کہ یہ بنیاد ہے. یہ صرف بہانے ہیں. خان صاحب کی تصویر کا خوف ہے، خان صاحب کے جو ہے وہ سامنے آنے کا خوف ہے، ان کے الفاظ کا، ان کے بیانات کا خوف ہے، اور اس وجہ سے یہ بہانے بنائے جاتے ہیں. خان صاحب نے خود یہ کہا کہ میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں جو نئے والا معاملہ وہاں پر فکس ہوا، لیکن نہیں پیش کیا گیا. الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کیا، وہاں پر پیش نہیں کیا گیا. یہ بار بار مجسٹریٹ جو ہیں وہ حکم دیتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے، وہاں پر پیش نہیں کیا گیا. اب اس طرح سے ٹرائل نہیں چل سکتا. 4 ہفتوں کے اندر ٹرائل کو جو ہے کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کی بیل کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہاں پر بیل کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ جناب 4 ہفتوں کے اندر اندر ختم کیا جائے. بھائی کیوں، کیا سپیڈ ہے؟ کیا دوسرے کیسز کے اندر بھی کوئی کیس آپ کے پاس بیل والا آتا ہے تو آپ ایسی ڈائریکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ جلدی ختم کریں؟ صرف اور صرف ان کو یہ تھا کہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے ڈسکوالیفیکیشن کے ریلیٹڈ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک بوگس جھوٹا نوٹیفیکیشن نکالا تھا تو اس کو آرڈر کو ہم نے سسپینڈ کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی تھی جو کہ کل لگی ہوئی تھی، اور اس کے اندر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اگر وہ کل ہی فیصلہ سنا دی جاتا، ان کا آرڈر وہ جو آرڈر ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا تو خان صاحب بیل ہو جانے. پنجوتا صاحب اگر ہی بڑے ہیں نا سر، چیئرمین پی ٹی آئی یہ منسٹر غور صاحب کا ان کے اوپر انتخاب نہ ہوتا، اور یہ صرف -1 کے لیے جو فارمولہ انہوں نے اپنایا تھا، لیکن اس طرح جو ہے مائنس عمران خان نہیں کیا جا سکتا. جی آپ کچھ سیاسی طور پہ میں تو صرف اتنی عرض کر رہا تھا، ایک بریک کی طرف میں نے جانا ہے. اگر تو بہت سارے ہیں، آپ بھی اگر کہہ رہے ہیں، عارف چودھری صاحب بھی اگر کہہ رہے ہیں، ہم بھی اگر کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اگر جا کے رک رہے ہیں معزز چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے. وہ دیکھی ہوگی آپ نے ایک وہ ایک ذاتی گفتگو بشرا بی بی کی لطیف کوزہ صاحب کے ساتھ، وہ بھی آ گئی ہے جناب. اب اچھا وہ آئے جا رہے ہیں آڈیو لیکس، اور وہ آرٹیکل 14 بھی ہے ایک، وہ وہیں کا وہیں وہ وائلیٹ ہو کے وہاں پہ پڑا ہوا ہے. وہ ویسے وہ کہتا ہے کہ یہ انوائلیبل ہے پرائیویسی اور ڈگنیٹی پاکستان کے شہریوں کی، لیکن اچھا اس کی رکھوالی بھی خیر کرتی تو سپریم کورٹ نہیں ہے. اور ایک وہ جو آڈیو لیکس کمیشن بنا تھا اس کے سربراہ بھی چیف جسٹس پاکستان ہے ماشاءاللہ سے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک بات اسی حوالے سے کی ہے، ذرا دیکھیے بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ علیمہ خان صاحبہ آرٹیکل 14(1) کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے وائلیٹ ہونے کا شکوہ کر رہی تھی مصدق عباسی صاحب. اس کے علاوہ آرٹیکل 16 بھی ہے، 17 بھی ہے، 19 بھی ہے. یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں. وہ کیا کرنا ہے پھر ہم نے ایسے کانسٹیٹیوشن کو؟ سر یہ تو وہاں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، اور جن کا کام ہے کہ ان کو سیف گارڈ کریں وہ کچھ کر نہیں رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب سیاسی بیانیہ کسی کے پاس نہیں رہتا تو پھر وہ کردار کشی پہ آ جاتا ہے. وہ اسے کہتے ہیں نا انگلش میں بلو دا بیلٹ، پھر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دیتا ہے. ان سب چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے ابھی بشرا صاحبہ کے مطلب آڈیو لیک کرنا یا ان کے لیک کرنا، یہ صرف ان پہ پریشر ڈالنا عمران خان پہ کس طرح وہ بریک ہو جائے. ٹوٹل جو ہے ایفرٹ وہ یہ ہے. حالانکہ آڈیو لیکس میں سپریم کورٹ کا ڈیسیجن موجود ہے کہ آپ جس کی آڈیو ہو اس کی پرمیشن کے بغیر آپ لیک نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ بتاؤں کہ تاریخ اسلام میں سے یا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے اندر یہ کوٹڈ ہے. حضرت عمر کسی کے گھر میں گئے اور وہاں پہ شراب پی جا رہی تھی. اگلے دن آپ نے اس شخص کو سمن کیا جو بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں شراب پی جا رہی تھی اور آپ اس کو دیں ایکسپلین کریں تاکہ پھر آپ پہ حد قائم کی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بات یہ کہ 3 وائلیشن کی ہیں. ایک بغیر اجازت میری پریمیسز میں آپ گئے ہیں، گھر کی حد کو آپ نے کراس کیا ہے، اور خفیہ طریقے پہ آپ نے مجھے دیکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تجسس جو ہے یہ تو قرآن میں سورہ حجرات کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی قسم کا غیر ضروری تجسس نہیں کر سکتے، بلکہ تجسس غیر ضروری گناہ ہے، کفر ہے، غلط ہے.
نے ان سے معافی مانگی اور یہ اس کے اندر ڈیسیجن موجود ہے، یہ ریٹریو انہوں نے اپنا پورا جو مقدمہ تھا یا کیس واپس لے لیا. ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، لیکن جو ہماری حرکتیں ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، اور وہ دستور کے ساتھ دہشت گردی ٹائپ کے معاملات کے اندر تو چلیں وہ ہے، لیکن اس کا بھی پورا طریقہ کار ہے، مطلب متعلقہ ہائی کورٹ سے اس کی اجازت لینی پڑتی ہے اگر آپ نے ٹیپ بھی کرنا ہے کسی کو. لا ہے. آپ ہائی کورٹ سے پرمیشن لیتے ہیں اور پھر جو آپ کرتے ہیں اس کو آپ باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں کورٹ کو کہ میں نے یہ چیزیں کی ہیں، اور پھر آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں. اس کو سرویلنس کہتے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے. یو آر آتھرائز ٹو ڈو دیٹ. لیکن کسی کے گھر کے اندر جانا، ٹیررسٹ وہ ہے نہیں، کوئی ایسا نیٹ ورک تو ہے نہیں، اور اس طرح کی آڈیو لیکس کرنا، یہ ایکچولی ایک ہمارے اخلاقی انعطاف کی گراوٹ کی انتہا ہے. اور یہ انسٹیٹیوشنلائز اور طریقے سے کیا جا رہا ہے، قومی لیول پہ کیا جا رہا ہے. ہم بہت غلط میسج دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کو. دے رہے ہیں اور پتہ نہیں ہم کب تک دیتے رہیں گے. میرے پاس ایکچولی ٹائم شارٹ ہے. عارف چودھری صاحب، پنجوتا صاحب، بریفلی پہلے چودھری صاحب آپ سے کلوزنگ ریمارکس پنجوتا صاحب آپ سے لوں گا. یہ کیا بات کرنی آئین کے فلانے آرٹیکل کی، فلانے آرٹیکل کی. عارف چودھری صاحب، یہ آڈیو لیک کمیشن بھی ایک بنا ہے، اس کے سربراہ ہمارے چیف جسٹس، معزز چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. آپ کو اس باب میں بھی ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ یہیں پہ کچھ دیکھ لیں گے کہ یار کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو میں واضح کر دوں. بات یہ ہے کہ توقع تب ہوتی ہے جب یہ چیزیں ان کے علم میں نہ ہوں اور انہیں پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. ہر چیز کا علم ہر ایک کو ہے، اور کون کر رہا ہے، کس سطح پہ کر رہا ہے، یہ بھی سب کو علم ہے. اور کسی ٹی وی کے اخبار اندر نہ یہ دیکھتے طاقت نہیں ہے. نہیں، اخبار دیکھنے سے مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہر چیز، یہ ساری چیزیں اس سطح پہ ہو رہی ہیں جہاں سے تحفظ چاہیے تھا. یہ کام جس ریاست کا تھا کہ وہ یہ امپلیمنٹ کرتی آرٹیکل 14 کو، اور یہ یقینی کرتی کہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرے گا، وہ اسی طرح ہو رہا ہے. یعنی جنہوں نے روکنا تھا وہ خود کر رہے ہیں. اور یہ بات جو بڑی زبردست تھی. بیکاز آف وانٹ آف ٹائم میں پنجوتا صاحب کی طرف جا رہا ہوں. پنجوتا صاحب، ہو سکتا ہے ویسے میرے ذہن میں آیا کہ شاید ٹی وی نہ دیکھتے ہوں، اخبار نہ پڑھتے ہوں معزز چیف جسٹس صاحب، یار آپ ہی کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہی لے جائیں کورٹ کے اندر کہ یہ آرٹیکلز ہیں آپ کے آئین پاکستان کے وائلیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں، اس حوالے سے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، جس کے اندر یہ تمام پہلو رکھے گئے ہیں کہ یہ آڈیو جو ہے، کوئی ریکارڈنگ جو ہے کسی کے بھی گھر کی پرائیویٹ باتیں، اس پرائیویسی کے اوپر حملہ کون کرتا ہے اور کیسے ریکارڈنگ یہ کی جاتی ہے، کس لاء کے تحت کی جاتی ہے، پھر کیسے اسے آگے استعمال کیا جاتا ہے، کون کرتا ہے، اور میڈیا کو کیسے دی جاتی ہے، اس کے اوپر کیا قانون ہے. اور یہ کسی کی بھی پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنا کوئی کسی لاء میں، کسی اخلاقیات، کسی جگہ کے اوپر یہ الاؤ نہیں ہے. تو یہاں پر آئے روز یہاں پر جو ہے اس طرح کا سلسلہ صرف اور صرف ایک میڈیا ٹرائل اور چلانے کے لیے. کل ایک بڑا یہ اہم کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا، اس کے اندر جو ہے سماعت ہونے سے پہلے ہی یہ آڈیو جو ہے وہ چلا دی گئی، کیونکہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف دینا ہو یا کوئی اس طرح کا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو تو اس طرح کی حرکات آڈیو چل بھی گئی، اور اس سے پہلے وہ ایک دو ہمارے وہ اینکرز ہیں ان کو پتہ بھی تھا اس آڈیو کو لیک کیا ہے. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ اوریجنل ہے، اور اگر جن لوگوں نے لیک کیا ہے اوریجنل ہے تو پھر ان کو سزا بھی ہونی چاہیے جن لوگوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا. ریئلی تھینکفل ٹو آل مائی گیسٹس. بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. وہ ایک بات کی پنجوتا صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ پینڈنگ ہے، یہ درخواست جو ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کب تک پینڈنگ ہے کہ آپ کا آئین پاکستان یہاں پہ وائلیٹ ہو رہا ہے، ایون الیکشنز والے معاملے کے اندر بھی. لیکن یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. امیدیں، آخری امید جو ہے وہ تو پاکستان کی عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ، اور پھر اس سے اعلیٰ جس کو منع کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ اس کو اعلیٰ عدلیہ نہیں کہنا، صرف عدلیہ کہنا ہے. خیر، کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی جی آپ سے. اللہ حافظ.